मुल्क को देर पा तरक्की की राह पर गामजन किया जा सके, जिसके बाद हमें मैक्रो सतह पर तो माशी इस्तेकाम नजर आ रहा है, मगर हमेशा की तरह इस बार भी माशी इस्लाहत में सुस्त रवि नजर आ रही है, जिसमें सबसे अहम मामला टैक्स रिफॉर्म्स का है, जिसमें टैक्स बेस को वसी करके टैक्स नेट में इजाफा करना जरूरी है, जिसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी मईशत की डॉक्यूमेंटेशन है। इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर कैशलेस इकॉनमी को मुल्क भर में फरोग देने के लिए 3 खसूसी कमेटियां कायम की गई थी, जिसका मकसद शहरियों और कारोबारी इदारों के दरमियान अदायगियों को आसान बनाने और डिजिटल सिस्टम के बारे में आगाही बढ़ाने समेत दीगर अमूर शामिल है। यानी मुल्की मईशत में शफाफियत लाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और डिजिटल लेन देन की अहमियत पर जोर दिया जा रहा है, जो यकीनन एक मुस्बत पेशरफ्त है। मगर टेलीकॉम सेक्टर में स्पेक्ट्रम की एक्सपेंशन ना होना और इस वजह से इंटरनेट की सुस्त रवि इसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का कहना है कि पाकिस्तान स्पेक्ट्रम के दौड़ में दुनिया से बहुत पीछे रह गया है। पाकिस्तानी टेलीकॉम ऑपरेटर्स सिर्फ 274 मेगाहर्ट्ज की बैंड में काम करते हैं, जबकि खित्ते के दीगर ममालिक 900 से 1800 मेगाहर्ट्ज के बैंड में काम करते हैं। वफाकी हुकूमत पिछले कई माह से 600 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का दावा तो कर रही है, मगर ये मामला मुसलसल ताखीर का शिकार है। पाकिस्तान में स्पेक्ट्रम में इजाफे और इंटरनेट की रफ्तार में बेहतरी मुल्की मईशत को कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है, कैशलेस मईशत के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी कितनी ज़रूरी है, इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है जायज़ के CEO आमिर इब्राहिम ने। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। टेलको से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं। इस इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है या होने वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, लेकिन ज़रा एक मैक्रो व्यू मैं आपका जानना चाहूँगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, क्योंकि 25 करोड़ हमारी आबादी है, एक ह्यूज कंज्यूमर बेस है, लेकिन फिर भी पिछले 2-3 साल से ये महसूस हो रहा है कि हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट है। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में यही सूरत हाल है, टेलको में भी यही है, और ओवरऑल आपका क्या व्यू है इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है? देखें, सर्टेनली ग्रोथ एट ए नेशनल लेवल चैलेंजिंग है। हमारी जो इस वक्त प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो अंडर 3% है, और 2.5% के करीब तो हमारी आबादी बढ़ रही है। सो अगर हमने इकोनॉमी को आगे लेके चढ़ना है तो वी नीड एटलीस्ट 5-6% ऑफ ग्रोथ, एंड दैट्स अ चैलेंज फॉर द इंटायर गवर्नमेंट एंड द कंट्री इटसेल्फ। इन द लास्ट 2 years स्टेबलाइजेशन हमें ज़रूर नज़र आई है। जो एक रैपिड डिक्लाइन नज़र आ रहा था, चाहे वो आप उसको करेंसी के लिहाज से देखें, इन्फ्लेशन के लिहाज से देखें, या इंटरेस्ट रेट्स के लिहाज से देखें, वो स्टेबलाइज हो गया। सो एक जो डिक्लाइन है उसको अरेस्ट कर दिया, लेकिन अब वहाँ से जो उठाने की ज़रूरत है ग्रोथ के एजेंडा के ऊपर जाने वाला, दैट इज़ स्टिल टू बी सीन। सो दैट इज़ सर्टेनली अ चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़। एक्सपोर्ट्स का बहुत इसमें बड़ा हाथ होता है। जिस तेज़ी से हम उम्मीद कर रहे थे कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, वो नहीं बढ़ रहे। इंपोर्ट्स हमारे उसी लेवल पे हैं तकरीबन, लेकिन ग्रोथ इज़ सर्टेनली अ चैलेंज। और क्या ये महसूस हो रहा है कि पिछले 2-3 साल में जो एक स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ थी और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई थी, उस वजह से कंज्यूमर्स की जो डिस्पोजेबल इनकम है उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है? उस वजह से शायद जो स्पेंडिंग उनकी पावर है वो कम हो गई है बहुत ज़्यादा? देखें, सर्टेनली, लेकिन मेरा ख्याल है, देखें, इन्फ्लेशन तो इज़ बेसिकली अ कंपैरिजन के पहले क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है, तो कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जो बढ़ने की स्पीड है वो अरेस्ट हुई है। सो इट्स नॉट कि डिस्पोजेबल इनकम आपकी बढ़ गई है। डिस्पोजेबल इनकम आपकी मतलब जिस तेज़ी से कम हो रही थी उस तेज़ी से कम नहीं हो रही, और उसका यकीनन एक इम्पैक्ट रहता है स्पेंडिंग के ऊपर। इस वक्त ऑब्वियसली जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, कहा जाता है उसका साइज़ शायद 50-60% हो, और बाकी आपकी अनडॉक्यूमेंटेड या ग्रे इकोनॉमी का साइज़ वो भी ऑलमोस्ट मोरलेस इतना ही है। और ये बहस रहती है कि जब तक आप इनको डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे तब तक आप शायद ब्रॉड बेस अपना ना कर सकें, टैक्स का जो बेस है उसको भी। और इस हवाले से जो टेलीकम्युनिकेशन है उसमें वो भी बहुत इस पर काम कर रहा है। जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं, क्या इतना आसान है? क्योंकि मैं कुछ नंबर्स आपके सामने रखूंगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, लेकिन इसमें क्या हम एक सब्सटैंशियल ग्रोथ देख रहे हैं ओवर द ईयर्स? देखें जी, ग्रोथ है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की जो हम कहते हैं कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 400 अरब रुपए डॉलर के करीब है। कई जगहों से हम ये सुनते हैं कि मे बी इट्स अबाउट $1 ट्रिलियन। सो अ लॉट ऑफ आवर इकोनॉमी इज़ अनडॉक्यूमेंटेड। और जब हम टैक्स टू GDP की भी रेशो करते हैं कि जी वो 10% है, अगर हमारी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इतनी ही बड़ी है
تو اصل معنوں میں ہماری جو ٹیکس ٹو GDP ہے وہ شاید 5% کے قریب ہے. سو اور ٹیکسز از ون آف دا ویز ان وچ یو ایکچولی جنریٹ انکم فار دا کنٹری. تو یہ ہمیں ضرور ڈاکیومنٹیشن کی طرف جانا چاہیے تاکہ ہم اپنا ٹیکس بیس جو ہے وہ بڑھا سکیں. دس از ون آف دا ویز آف سپورٹ. پرائم منسٹر کی جو کمیٹی ہے کیش لیس اکانومی کے، آپ اس کا حصہ بھی ہیں. جی جی بالکل. پرائم منسٹر کو یہ ایک دفعہ مشورہ دیا گیا تھا کہ جی ہماری جو ڈاکیومنٹیشن ہے اس کو بڑھانے کے لیے ہمیں جو ریٹیل سیکٹر کے اوپر جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ آج بھی پاکستان میں تقریباً 90 سے 95% کیش کے اوپر ہوتی ہیں. اور یہ سب سے بڑا ایک سیکٹر ہے جدھر ہماری یہاں اسپینڈنگ ہو رہی ہے. تو یہاں ہمیں ڈاکیومنٹیشن کی طرف تیزی سے جانا پڑتا ہے. ہی ٹوک نوٹس آف دس تھنگ. ہی از فارمڈ اے کمیٹی آن ڈیجیٹل اکانومی اینڈ کیش لیس سوسائٹی. اور باقاعدگی سے اس کے اوپر میٹنگز ہوتی ہیں جس میں اسٹیٹ بینک بھی شامل ہے, FPR بھی شامل ہے, منسٹری آف فائنانس, منسٹری آف IT, بینکس اور ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی سارے مل کے بیٹھتے ہیں. اور اس کے بڑے اسپیسیفک ٹاسکس دیے گئے ہیں کہ اگلے جون تک ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے. لیکن اوبیسلی وہ لوگ جن کے پاس ڈاکیومنٹڈ پیسہ ہے وہی ڈیجیٹل اکانومی کا حصہ بنیں گے. جو کیش میں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں وہ تو اس میں آئیں گے نہیں. تو واٹ کمز فرسٹ کہ پہلے آپ ان کو ڈیجیٹل پیمنٹس کی طرف لے کر آئیں یا پہلے جو ان کا بزنس ہے اس کو ڈاکیومنٹ کریں؟ دیکھیں دس از اے چکن اینڈ ایگ سچویشن. آہستہ آہستہ لوگ ڈیجیٹل کی طرف جا رہے ہیں بیکاز اس میں کنوینئنس ہے. ٹھیک ہے, سو آپ کنوینئنس کی طرف جائیں گے کیونکہ پیسہ کیری کرنے سے بہتر ہے کہ اگر آپ کے فون کے اوپر ہی آپ کا موبائل والیٹ ہے, آپ اس کے تھرو ایک کہیں بھی جدھر QR کوڈ لگا ہوا ہے جیز کیش کا یا راست کا, تو آپ ادھر جا کے اس QR کوڈ سے پیمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سہولت کی بات ہے کیونکہ آپ کو پیسہ نہیں کیری کرنا پڑتا. جو ریٹیلر ہے, دکاندار ہے, وہ بھی اپنے سپلائر کو آگے پیسے اسی طرح آسانی سے بھیج سکتا ہے. اینڈ دا منی فلوز آل اکراس دا کنٹری ود ان اے میٹر آف سیکنڈس. سو یہ ایک سہولت ہے, کنوینئنس ہے, جو میرا خیال ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا, اس کو ایکسیلریٹ کیا جا سکتا. جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے نمبرز تھے بہت ہی میرے لیے حیران کن ہے, جس میں ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ جو 9 بلین ٹرانزیکشنز ہیں اس کی ورتھ ہے 612 ٹریلین. یہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن ہے, اس میں اوبیسلی انسٹیٹیوشنز کی بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں وہ لوگ کہ 88% جو ریٹیل ٹرانزیکشنز تھی ان FY25 وہ ڈیجیٹل چینلز کے تھرو ہوئی. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں 90 to 95% کیش ٹرانزیکشنز ہیں, تو اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا کیوں شو کرتا ہے کہ 88% جو ہے وہ ڈیجیٹل پیمنٹس ہوئی ہیں ریٹیل سیکٹر میں؟ آئی تھنک اس میں شاید کوئی ڈیفینیشن کا مسئلہ ہوئے گا, کیونکہ ریٹیل لیول پہ ہم دیکھتے ہیں, ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں, ابھی پاکستان میں تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ ایسی جگہیں ہیں جدھر کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ ایکسیپٹنس مشینز ہیں, ان کو POS مشینز کہتے ہیں, پوائنٹ آف سیل. مزید کوئی 6-6.5 لاکھ ایسی جگہیں ہیں جدھر QR کوڈز, راست کے QR کوڈز لگے ہیں. اور پاکستان میں تقریباً کوئی 50 لاکھ کے قریب اسمال, میڈیم, مائکرو انٹرپرائزز ہیں جن کو ریٹیلرز کہہ سکتے ہیں. تو ابھی تک ہم تقریباً کوئی 15% کے قریب جو ریٹیل پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ہم ڈیجیٹل سہولت لے کے گئے ہیں. سو آئی تھنک کہ ابھی یہ ٹائم لگے گا بفور وی کین ایکچولی موو ٹورڈز کیش. مجھے بتائیے کہ اگر ہم اس ڈیجیٹل پیمنٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اوبیسلی ایک کویشچن یہ ہے کہ اس ملک میں انٹرنیٹ کی سہولت آپ نے بڑھانی ہے, آپ نے لوگوں تک ایکسیس پہنچانا ہے, اور اس ملک میں اس وقت انٹرنیٹ کا بہت ہی برا حال لگتا ہے. اسپیشلی ڈیٹا جب آپ فون پہ یوز کرتے ہیں تو آپ کو ایک کنٹینیوسلی پراپر سروس نہیں مل رہی ہوتی. اسلام آباد میں بھی آپ دیکھتے ہیں واٹس ایپ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں, بیچ میں وہ کنیکٹنگ پہ چلا جاتا ہے. سب سے پہلے تو بتائیے یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا, اتنی آپ کا ایکسپیرینس, آپ ظاہری بات اپنے ایکسپیرینس سے بات کریں. انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی شہروں میں ریلیٹیولی ٹھیک ہے, فار فلنگ ایریاز میں خاص طور پہ بلوچستان جیسی جگہوں پہ اور کچھ ناردرن ایریاز میں اتنی اچھی نہیں ہے. ابھی بھی پاکستان میں ہم نے تقریباً 85% پاپولیشن کو انٹرنیٹ سے اور ٹیلی کمیونیکیشن سے کور کیا گیا. سو فار فلنگ ایریاز میں ڈیفینیٹلی گنجائش ہے امپروومنٹ کی, جدھر آبادیاں ریلیٹیولی چھوٹی ہیں اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں. شہروں میں ایسی تکلیف ہونی نہیں چاہیے انلیس کہ کوئی ڈیگریڈیشن ہے کسی وجہ سے, اور چاہے آپ واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں, انلیس کہ کوئی کسی ایک سائٹ ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے, ایسی بریکیجز جو ہیں کوالٹی آف سروسز کے لحاظ سے نہیں ہونی چاہیے. پاکستان میں ایک چیلنج ہمیں ضرور ہے کہ ہمارا جو اسپیکٹرم ہے, اسپیکٹرم جس کو کہتے ہیں آپ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک ہائی وے ہے. اس ہائی وے کے اوپر ایک سرٹن وڈتھ ہے جس کے اوپر گاڑیاں جا رہی ہیں, اور اس ہائی وے کا سائز ہم نے بڑھانا ہے. جو ہائی وے کا سائز ہمیں پاکستان میں ملا گیا ہے وہ باقی دنیا سے بہت کم ہے. اس کو ہم کافی اس کے اوپر ہم ڈسکشنز کر چکے ہیں منسٹری آف IT کے ساتھ, PTA کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, کہ ہمیں مزید اسپیکٹرم ریلیز کیا جائے, کیونکہ یہاں سے پھر جو ڈیگریڈیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے جو سپیڈز ہوتی ہیں آپ اس کو بڑھا ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کے پاس وہ وڈتھ ہی نہیں ہے ہائی وے کی, جس میں اب آج آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں 200 ملین کے قریب سمیں ہیں. سو دیٹس اے ہیوج نمبر آف سبسکرائبرز, تقریباً 150 ملین موبائل براڈ بینڈ یوزرز ہیں. جی. سو پاکستان از ون آف دا موسٹ اسپیکٹرم اسٹاروڈ کنٹریز ان دا ورلڈ.
سو اسپیکٹرم اسپارٹ کا یہ مطلب ہے کہ جی آپ نے جو اسپیکٹرم ریلیز کرنا تھا سروسز کے لیے وہ ریلیز نہیں ہوا. تو ابھی بھی امید یہی ہے کہ یہ ریسنٹلی ایک مرجر اناؤنس ہوا ہے ٹیلینور اور پی ٹی سی ایل کا. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اسپیکٹرم جو ہے آکشن اگلے 1-2 مہینے میں ہم دیکھ سکیں, اور اس کے بعد مزید اسپیکٹرم ملے گا جس سے شاید ہم اپنی سروسز تیزی سے بہتر کر سکیں. اس میں ایک تو جو انٹرنیٹ کی آپ بات کریں, اوبیسلی آپ لوگ ایک کوالٹی سروس پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہو, کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ان کے اینڈ سے بھی کچھ ایشوز رہے ہیں, اور میں بتاؤں کہ ضرورت اس وقت اس حد تک ہے اس کی کہ آپ نے میرے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کی, جو جین الفا اور جین زی ہے یہ تو ان کا تو بڑا کلیئر ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس ملک میں انٹرنیٹ ٹھیک نہیں چل سکتا وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اوبیسلی جس ایج میں ہم داخل ہو رہے ہیں وہاں انٹرنیٹ کے بغیر تو کوئی کام ہو ہی نہیں سکے گا. لیکن پھر یہ اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے کہ اسپیکٹرم کی ہم بات پچھلے کئی سالوں سے سن رہے ہیں, آپ نے جیسے بڑی اچھی مثال دی, ایک ہائی وے ہے اس کو آپ نے براڈن کرنا ہے, کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیا ٹیلی کمیونیکیشن کو کوئی کاسٹ کا ایشو ہے, وہ لینا نہیں چاہ رہے, وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں کاسٹ پہ تو آپ بعد میں جاتے ہیں کیونکہ مختلف ماڈلز ہو سکتے ہیں, آپ ایلوکیٹ کر سکتے ہیں, آپ آکشن کر سکتے ہیں. بہت سارے ممالک آکشن سے ہٹ کے ایلوکیشن کی طرف چلے گئے ہیں, جو اس کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ 5 سال کے بجائے 15 سال میں لے سکتے ہیں. آئی تھنک یہ ساری ریکمنڈیشنز ہم نے ایز ٹیلی کام آپریٹرز حکومت کو اس پر اگریمنٹ نہیں ہو رہا ہے آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ؟ نہیں, دیکھیں ہم نے تو ریکمنڈیشنز دی ہوئی ہیں. آئی تھنک شاید کچھ اور مسئلے تھی کیونکہ پچھلے 1.5 سال سے اس چیز کو ہم بتا رہے ہیں, اور آئی تھنک ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ جدھر اب مزید ٹاورز لگانے سے سروسز بہتر نہیں ہو سکتی. اب آپ نے بہت سارے شہروں میں دیکھا ہوگا 200-300 میٹر کے بعد بھی ٹاور جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہاں کنجیشن آ جاتی ہے. صحیح ہے. اس کنجیشن کی یہ وجہ ہے کہ آپ کے پاس اسپیکٹرم کافی نہیں ہے. سو یہ, اور خاص طور پہ پچھلے 1-2 سالوں میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اسمارٹ فون کی پینیٹریشن بڑھ رہی ہے, آپ ڈیٹا زیادہ استعمال کر رہے ہیں. پاکستان میں آخری آکشن 5 سال پہلے ہوئی تھی, پچھلے 5 سال سے آج تک جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ 2.5 گنا زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو اسی وڈتھ کے اوپر جو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ایک ہائی وے ہے, اس ہائی وے میں ٹوائس ایز مینی کارز ہیں, تو ظاہری بات ہے پھر وہ کارز اتنی تیزی سے ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر کے لیے کمپنیز کے لیے کوئی کاسٹ بیریئر نہیں ہے, وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جلد سے جلد ہو جائے, ان کو کوئی کاسٹ کا ایشو نہیں ہے, یا پھر اس کے بعد اپنا انفراسٹرکچر ایکسپینڈ کرنا پڑے گا, یہ ایشوز نہیں ہے. کاسٹ تو تب آئے گی جب ہمیں انفارمیشن میمورینڈم ملے گا, اس کی کنڈیشنز پتہ چلیں گی. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کاسٹ جو ہے وہ صحیح معنوں میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ ملک کی کیا کاسٹ ہے. اگر ہم تیز انٹرنیٹ نہیں پرووائڈ کرتے تو ملک کتنا سفر کرتا ہے, یہ کاسٹ ملک نے برداشت کرنی ہے, ٹیلی کام آپریٹرز نے نہیں. سو ہماری جو ریکمنڈیشنز وہ یہی رہی ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں اس اسپیکٹرم کو آپ ریلیز کریں, جس طرح کمپنیز انویسٹ کریں گی اپنے اکوپمنٹ میں, ان کے ریونیوز بڑھیں گے, وہ ٹیکسز زیادہ دیں گی, آپ ان ٹیکسز سے پیسے پورے کریں, بجائے یہ کہ شروع میں آپ آکشن سے پیسے لے لیں اور پھر ہمیں جو انویسٹ کرنا پڑتا ہے ٹیکنالوجی میں ہم وہ نہ کر سکیں. جو ایک ویژن ہے حکومت کا ڈیجیٹل نیشن کا, اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ آئی ٹی ایکسپوز بڑھیں, فری لانسرز بہت سارے ہیں, تو اس کے لیے تو یہ بنیادی نیسیسٹیز ہے نا. بالکل. دیکھیں اسمارٹ نیشن کی طرف ہم کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ مل کے, اس کے ایمبیشنز جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. صرف یہ ہے کہ جو ہم تھوڑی بہت تنقید کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ جو جس پیس سے ہمیں فیصلے کرنے ہیں وہ ذرا تیز ہونی چاہیے, ایگزیکیوشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. بہت ساری جو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ 1 سال پہلے بھی کر رہے تھے. اگر ہم اسپیکٹرم کی قلت آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ 18 مہینے پہلے بھی کی گئی ہے. تو یہ والی وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا. اور اسی طرح دنیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ 5G کی طرف بڑھ چکی ہے. پاکستان میں ایز بھی جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اتنا بڑا کنزیومر بیس ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ کاسٹ بھی نہیں ہے جو براڈ بینڈ کی کاسٹ ہے, تو پھر وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ہو رہا 5G آپشن؟ دیکھیں تھوڑا سا اس کی بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں. اکثر جو کنزیومرز ہیں وہ صرف انٹرنیٹ چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بہتر انٹرنیٹ ملے, تیز ملے, مناسب قیمت پہ ملے, پورے پاکستان میں ملے. یہ مارکیٹنگ شاؤٹس ہوتی ہیں 3G 4G 5G وینڈرز کی, ٹیلی کام آپریٹرز کی. اگر آپ کسٹمر کے لحاظ سے سوچیں تو کسٹمر کہتا ہے جی مجھے تیز انٹرنیٹ چاہیے. اچھا تیز انٹرنیٹ کا میں نے ابھی آپ کو تھوڑا سا ذکر کیا ہے. اسپیکٹرم آپ کھولیں گے تو آج ہم 4G بھی 20 گنا زیادہ اسپیڈ پہ دے سکتے ہیں. صحیح ہے. اگر آج ہمیں 20 گنا تیز انٹرنیٹ مل جائے اور ساری جگہ چل رہا ہے تو کوئی 5G کی بات نہیں کرے گا. Obviously 5G will be faster than 4G. Theoretically yes. Theoretically? جی. In actual نہیں ہے. لیکن نہیں, ایکچوئل بھی ہو سکتا ہے. ایکچوئل میں آپ Depending on your spectrum. Well, not only depending upon your spectrum. دیکھیں 5G کے ساتھ بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. بہت سارے کم لوگ ہیں پاکستان میں 1-1.5% کے قریب جن کے پاس 5G ہینڈ سیٹ ہے. تو پھر آپ کا ہینڈ سیٹ کا بیریئر آ جائے گا. اگر ہم پورے ملک کے بارے میں سوچتے ہیں تو اگر کسی بندے نے پہلے 60-70 ہزار روپے کا فون لینا ہے تو ہم آلریڈی ایلیٹ کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح ہے. تو کوئی بھی ٹیکنالوجی, حکومت کا تو اس میں انٹرسٹ ہے کیونکہ obviously لائسنس کی ایک فی ہوگی, حکومت اس سے انویسٹمنٹ جو ہے اٹریکٹ کرے گی. میرا خیال ہے حکومت جو ہے اب تھوڑا سا لانگ ٹرم سوچ رہی ہے. آئی ڈونٹ تھنک دے آر فوکسڈ اونلی آن کہ جی لائسنس فی سے پیسے بنائیں گے. حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہم براڈ بینڈ اور انٹرنیٹ بہتر کریں گے تو اس سے ملک کا کیا فائدہ ہوگا. اگین میں وہی مثال دیتا ہوں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ آج کل کی بجلی ہے.
सारी इंडस्ट्रीज़ आपकी इंटरनेट के ऊपर चलती हैं। वो पुरानी थिंकिंग होती थी कि जी हम स्पेक्ट्रम ऑक्शन से बहुत सारे पैसे बनाएंगे, अभी ले लिया, क्योंकि जो पुराने आपने हमारे मेरे नज़रिए से गलत फैसले हुए हैं, हमने अप फ्रंट पैसे ले लिए और आज आप देख रहे हैं जिस तरह आपने खुद कहा है कि जी हमें इंटरनेट अच्छा नहीं मिल रहा, तो उसका फायदा क्या? आप कह रहे हैं कि उनका व्यू है कि एक तो लॉन्ग टर्म में हमें टैक्सेस भी मिलते रहेंगे और दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है उनकी जो इकोनॉमिक सूरत हाल है वो बेहतर होगी उससे। एब्सोल्युटली, देखिए ये मुल्क की नेसेसिटी है, हमें बेहतर इंटरनेट करना, ये दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ गवर्नमेंट वर्सेस एन इन्वेस्टर काइंड ऑफ ए थिंग कि उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए। वी हैव टू कलेक्टिवली लुक एट कि मुल्क का फ़ायदा किस चीज़ में हो। सही। आमिर इब्राहिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो पे तशरीफ़ लेकर आए, थैंक यू। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Elegance desires silk touch. It is antifungal, stain-resistant, highly washable. Berger Paints, trusted worldwide. Easy to